Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am again Dr. Farhad with the lecture series of Fundamentals of Philosophy, and today inshallah we are going to talk about the epistemology, because we already have been discussing the concept of epistemology in Islamic philosophy in the previous lecture. So today we are going to continue our discussion on the epistemology in the Islamic philosophy, and let's see what we have discussed previously and what we are going to discuss in today's lecture. Just if we look at the points of the previous lecture, or the summary of the previous lecture. In the previous lecture we have started talking about the epistemology and its status and its place in the Islamic philosophy, in the domain of the Islamic philosophy. So for that we have discussed the concept and the purpose of epistemology. I mean, what is epistemology and what is the purpose of the epistemology in the philosophical domain. Then we already have discussed the role of the wisdom, because since the start of the series of this lecture we have been discussing that wisdom plays a vital role in the philosophy, whether it's metaphysics, whether it's epistemology, whether it's axiology. So wisdom plays an important role. So if we talk about the Islamic philosophy, what is the role of the wisdom in Islamic philosophy, and how do Islamic philosophy take the wisdom? Thirdly, we have already discussed in previous lecture, in lecture number 5, that what is the role of the wisdom of a man, and how much man's wisdom is limited on the basis of the knowledge. So we have discussed in detail that the limitation of the knowledge of the man and his wisdom. And we already have discussed in the previous lecture, in the lecture number 5, which are the domains of the Islamic epistemology. And regarding that, we have discussed that what is the term ilm is basically being considered in Islamic philosophy, and how that ilm is basically started from the doubt. And we already have discussed that unlike the other philosophy, Islamic philosophy doesn't believe, or it basically not started with the doubt. Rather, it's basically started with the yaqeen, or with the conviction of the existence. So we already have discussed that what is the difference between ilm al-yaqeen, ayn al-yaqeen, and haqq al-yaqeen, and how the belief, the firm belief or the conviction plays an important role in the epistemology of the Islamic philosophy, or we can say the Islamic epistemology. Okay, today we are going to discuss further points of the Islamic epistemology, or the epistemology in the Islamic philosophy, which includes the sources of knowledge, which are the sources of knowledge in Islamic philosophy, and how we can interpret the knowledge from these sources. And regarding that, we are going to discuss the primary and the secondary sources of the Islamic philosophy, and also we are going to discuss that how many forms of knowledge are accepted by the experts, or by the scholars, or by the Muslim philosophers, and how many types of the knowledge exist in Islamic epistemology, or we can say one of the domain of the Islamic philosophy. And we are also going to discuss the basic principles. I mean, if we are taking knowledge from the Islamic epistemology, or the knowledge based on the Islamic philosophy, and which are the main principles we need to know and we need to consider while taking the knowledge from the Islamic epistemology. So first of all, as the first point, that what are the sources of the knowledge, in Islamic philosophy. Just we already have discussed, and we know that knowledge is basically the epistemology,
and epistemology is basically one of the branch of the philosophy, and being a part of Islamic philosophy, Islamic epistemology is all about the knowledge. So there are two main sources of the knowledge in Islamic philosophy, or in other words we can say there are two main sources of the Islamic epistemology. Some of them, or rather I would say that two of them are considered the primary sources, and among these two, one is the major primary source in Islamic epistemology or Islamic knowledge, and second one is basically based, or that is dependent on the first one, knowledge. And second type of sources of the knowledge is considered the secondary sources, which basically serves as indirectly taking knowledge from the primary source. So if, in other words, if we can take the example of the primary and the secondary sources, so primary sources are considered in the Islamic philosophy the original source, and which is not translated from anyone, which is not inspired from anyone. So these sources cannot be translated or interpreted as a primary source, or that cannot be published by anyone else except these primary sources. And the secondary sources, because as you know by the term, it basically reflects that secondary sources which are not directly basically taken as a primary source, they are not directly revealed by the God, so it is gained by the mankind. I mean, it can be interpreted, it can be explained by the human wisdom. So here we can say the wisdom can be involved in the secondary sources, and this wisdom can be attained through the certain process like observation, experiments, and the research. So we can say that these are the two sources, two type of sources in the Islamic knowledge and the Islamic epistemology. So if we talk about the details of these primary sources, so primary sources in Islamic epistemology or in Islamic knowledge are considered, we can take them as the primary sources are Al-Quran and Al-Hadith or Sunnah. So in other words, we can say that Al-Quran is basically the source or the prime source of the Islamic knowledge or the Islamic epistemology. However, the Hadith can be, we can say, is all about the explanation of the Quran or interpreting the sources or the information given by Al-Quran. So these are the primary sources, Al-Quran and Al-Hadith, or in other words we can say the Sunnah is considered to be the primary sources. Okay. Then the second type is basically type of source is basically the secondary sources. So here in secondary sources, it includes ijma, qiyas, istishab, and istihsan, and we are going to discuss in detail. At least we will take an overview and overlook of the two secondary main sources, that is ijma and qiyas, and istishab and istihsan is basically dependent on the ijma and the qiyas. So these are basically the two, we can say, sources of the Islamic epistemology or the knowledge in Islamic philosophy. Okay, first of all, if we look at the primary sources of the knowledge, I mean, just we have discussed that there are two main sources of the Islamic knowledge or the Islamic epistemology. Among them, the primary sources are considered to be the Quran and Hadith or the Sunnah of the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. So if we talk about the Quran as a primary source, as we know that Quran and all revelation to the Prophet is based on the truth, and according to all the revealed philosophies, all the revealed knowledge based on beliefs that these revelations from on the prophets were truth in themselves. They doesn't require any logical reasoning that they are true. So they are true in themselves, and they are basically true as a source of information, as a source of knowledge for all the real world. And these revelations are from the God, who is basically, according to the Islamic metaphysical theory, is the first cause or the source of knowledge
for all the creation, for all the other sources of the knowledge. So while using we can say, while using this proof and while using this conviction, as I've already mentioned, that Islamic belief, Islamic philosophy based on the certainty, not the doubt. So on the basis of this belief, it's basically considered to be an evidence that the features of Islamic philosophy and the features of even Islamic religion is basically based on the source of the Quran. So we can say that it's basically Quran serves, or Quran considered to be, or Quran has been taken as the first primary source, as a word of God in the Islamic knowledge or the Islamic epistemology in the domain of the Islamic philosophy. And the Quran is basically contains the message of God, and it basically contains the knowledge of God into the words, and which includes the all the concept of the divine facts, includes divine decree, destiny, predestination, reunification, and life after death, resurrection, hereafter, quality of the material world, its creation, and the birth of the prime matter, and the end of the world. All these matters are being discussed within the domain, or we can say in the Quranic information and in the Quranic knowledge. So if we require the primary knowledge or the primary epistemological basis for the Islamic philosophy, that are there in the Quranic message or in the Quranic text. Okay, secondly, the primary source includes the Sunnah or the Hadith of the Prophet of Islam, that is Prophet Muhammad, peace be upon him, or Sallallahu Alaihi Wasallam. And this includes the explanation. I mean, first of all the words, all the actions or the explanation by the Hadith or by the Sunnah are basically the explanation of the Quranic information or the Quranic knowledge. And secondly, it serves, the Sunnah and the Hadith also serves as interpretation of the sum of the information or some of the knowledge of the Quran. So as we can say that Sunnah basically serves as a physical and the intellectual reflection of the knowledge of the Quran within the domain of the Islamic philosophy. Okay, we already have discussed the concept and the primary sources of the Islamic philosophy or the Islamic epistemology. Now, if we talk about the secondary sources of the Islamic epistemology, or we can say the secondary sources of the knowledge in Islamic philosophy, that includes ijma and qiyas. Primarily, it includes the ijma and the qiyas. So first of all, if we look at the ijma, what is ijma? By literal meaning or the literal definition of the ijma is basically consensus. I mean, consensus means we can say gather together the opinion of a contemporary time, the scholars of the contemporary time period or a specific time period, on a point where they all are agreed that this point can be explained in this way. So by literal meaning, it's basically called consensus. I mean, the gathering or of the one opinion of the scholars on a specific thing. So it's basically combine the interpretation of the Muslim scholars in the and this is literal meaning that it includes the consensus of the scholars of that time. But by the Islamic terminology, this includes the interpretation of the Muslim scholars of a specific time in understanding the Quran and the Sunnah of the Prophet for a specific knowledge or a matter of the Muslim community. इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इजमा जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम के स्कॉलर्स का किसी एक बात के ऊपर या किसी एक ओपिनियन के ऊपर इकट्ठा हो जाना जो है उसको इजमा कहलाते हैं. और ये इजमा जो है उन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का होना चाहिए, और अगर वो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का वो कलेक्टिवली दे आर अग्रीड अपॉन, दे आर कन्विंस्ड एंड दे हैव द सेम ओपिनियन, तो वो इजमा कहलाएगा. सो और ये
یہ وہ اجماع ہوگا, یہ وہ ڈسیزن ہوگا جو کہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ نہیں کرے گا ان قرآن اور ان سنہ. Rather it could be interpreted on the basis of a specific pattern, جس کے بیسس کے اوپر کسی ایک حکم کو, ایک رولنگ کو یا ایک انفارمیشن کو, ایک نالج کو ڈیرائیو کیا جائے گا فرام قرآن اینڈ سنہ. تو اس جو ڈیرائیو جو نالج ہے, جو ڈیرائیوڈ سورس ہے اس نالج سے جو کہ قرآن اور سنہ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, اس کے اوپر اگر کسی ٹائم کے اسکالر جو ہے وہ اگری کر جاتے ہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ اجماع. Okay, this is ijma. Okay, if we talk about the qiyas, so ijma and qiyas are interlinked with each other. I mean, we cannot say that ijma is a different thing and qiyas is a different thing. They are linked with each other. I mean, the opinion which is basically having the consensus of a specific time period of the scholars of the specific time period, that is ijma. یعنی کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اسکالرس کا اکٹھا ہو جانا اجماع ہے, لیکن وہ اجماع کس بات پہ ہوگا, that is basically being derived through the qiyas. I mean, qiyas we can say it basically a tool جس کے ذریعے وہ نالج یا وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیرائیو کی جائے گی. سو وی کین سے کہ قیاس, the literal meaning of the qiyas is the measurement. I mean, that is the measurement in Arabic term. But in the literal sense or in the Islamic terminology, it's basically in a situation where the Quran and Sunnah do not provide clear instructions or a clear information or a clear knowledge about a certain matter, whether that is a legal matter, whether that is a social matter, whether that is a scientific matter, whether that is an individual matter or the social matter. So if the Quran and Sunnah, even the ijma of the previous scholars, even if the ijma of the scholars of the time period before that time is not, even the ijma is not clear on that information, that knowledge, so the legal principles can be derived by the rule of, by the method of the qiyas, that is basically called as analogy. And we can say that in the definition, the qiyas is basically defined as analogy. اچھا, اب یہ ہوگا کہ اس کے پروسیس میں how this process can be done. So it process can be known as a qiyas. Okay, here the information will be derived through a proper process of the measurement, because we know, جیسے کہ ہم بات کریں کہ قیاس کا جو لٹرل مطلب ہے وہ ہے میجرمنٹ, کسی بھی چیز کی پیمائش کرنا. سو پیمائش جو جب بھی ہوگی تو وہ ہوگی اس بیسس کے اوپر کہ اگر کوئی بھی نالج, کوئی بھی انفارمیشن جو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے سوشل ریکوائرمنٹ ہے, ان کی سائنٹیفک ریکوائرمنٹ ہے, پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے, انڈیویجول ریکوائرمنٹ ہے, جس کا کہ سولوشن اس وقت موجود نہیں ہے, وہ انفارمیشن, وہ نالج اس وقت موجود نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک اپلیکیشن آف اے میتھڈ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کی جائے گی, اور وہ اپلیکیشن کیا ہوگی, اور وہ ہوگی, وہ جو پروسیس ہوگا وہ قیاس کہلایا جائے گا. اور اس کو قیاس کو کس طرح سے کیا جائے گا کہ ایک ایگزسٹنگ جو انفارمیشن اسی سے لنکڈ موجود ہے, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایگزسٹنگ انفارمیشن اسی سے ملتی جلتی کہیں پر قرآن میں, حدیث میں یا اجماع میں موجود ہے, اور اس انفارمیشن کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں گے, اس کی میجرمنٹ کریں گے, اس کو کمپیریزن کریں گے اس نئی والے ایشو کو, نئی والی انفارمیشن کو, اور اس انفارمیشن کو اپلائی کرنے کے ان بٹوین دیر مسٹ بی اے سملر ریزن, یعنی ان دونوں کے درمیان جو میجرمنٹ ہو رہی ہے وہ میجرمنٹ آپ کی سملر ہونی چاہیے, دونوں کی جو سملیرٹی ہے وہ اس کو کمپیئر کر رہی ہو, تو تب وہ رولنگ جو ہے, وہ میجرمنٹ کی رولنگ جو ہے وہ قیاس کہلائے گی. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ڈرگس جو ہے وہ کیا اسلامک سوسائٹی یا اسلامک فلسفی کی ڈومین کے اندر کیا وہ لیگل ہے, لافل ہے یا لافل نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کو کہ قرآن میں کیا منشیات یا ڈرگس کے حوالے سے, اس کو حرام کرنے کے حوالے سے کوئی انفارمیشن موجود ہے, تو وہاں پر اگر کلیئر انسٹرکشن موجود نہیں ہے
تو پھر ہم دیکھیں گے کیا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے کوئی ایسی انفارمیشن موجود ہے, اور اگر وہاں پر بھی موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر ہم نے اجماع دیکھنا ہے اس سے پہلے کے ٹائم پیریڈ کے اسکالرس کا. تو اگر وہاں پر بھی موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ڈرگس جو ہے وہ اگر ان لافل ہے اور اس سے معاشرے کو, انسان کو نقصان ہو رہا ہے, تو ایسی کون سی چیزیں قرآن میں مینشنڈ ہیں جن سے انسان کے معاشرے کو یا انسانی صحت کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر اگر ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے تو ہمیں ایسی بہت ساری احادیث اور سب سے بڑھ کے ہمیں قرآن کی ایک آیت مل جائے گی اباؤٹ الکوہل, اباؤٹ جو ہے وہ آپ کے الکوہل کی جو ہے ان لافل ہونے کی, جیسے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سو ہمیں یہ آیت جو ملے گی اس میں جو خمر کا ورڈ ہے, خمر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو ایکسپلین ہوتی ہے کہ کل مسکر خمر وکل خمر حرام. سو ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ مسکر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اور ہر مسکر جو ہے وہ ان لافل ہے. سو اس بیسس کے اوپر پھر میئرمنٹ ہو گئی کہ ہاں جی دو چیزیں موجود ہیں, قرآن کے اندر بھی ہیں اور حدیث کے اندر بھی ہیں, تو ان دونوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم اسیمولیٹ کریں گے, اس کو ریلیٹ کریں گے آج کی سچویشن کے جو کہ ڈرگس ہے. تو ڈرگس جو ہے وہ بھی ایڈکشن دیتی ہے, وہ بھی مسکر کی اگر ڈیفینیشن کے اندر آ رہی ہے تو اس کو جب ان لافل کنسیڈر کیا جائے گا تو وہ اس قیاس کی بیسس کے اوپر کیا جائے گا. تو قیاس جو ہے وہ سیکنڈری سورس ہے انٹرپریٹ کرنے کے لیے وہ نالج جو قرآن اور سنہ میں موجود ہو, اور کوئی نالج جو اس وقت کا جو ایشو اس وقت کا موجود ہو اور وہ اسیمولیٹ کر رہا ہو, لنکڈ ہو اس کے ساتھ, تو وہ قیاس کی بیسس کے اوپر اس کو لافل یا ان لافل, ایکسیپٹیبل یا ان ایکسیپٹیبل اس کو جو ہے وہ مانا جائے گا. سو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرپس جو ہے وہ قیاس کا وہ کیا ہے, اٹس بیسیکلی to explain the knowledge of the Quran and Hadith in the cases which are basically comes after later on, the time of the later on and the or the time later on after the revelation of the Quran and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ سرو کرتا ہے اس پرپس کو جو کہ انفارمیشن اور جو نالج ہے قرآن اور حدیث کا اور اجماع کا, جو کہ کسی بھی بیسس کے اوپر کسی بھی انفارمیشن کو ڈرائیو کرنے کے لیے بھی, کسی بھی نالج کو لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو لیا جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری سورسز کی, تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں سورسز آف نالج کی, پرائمری سورسز اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری سورسز. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف نالج, یعنی اسلامک اپسٹیمالوجی کے اندر ٹائپس آف نالج کتنے ہیں. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف نالج ان اسلامک اپسٹیمالوجی اور ان اسلامک نالج. ون از بینگ کالڈ ایز ریویلڈ نالج اینڈ سیکنڈ از بینگ کالڈ ایز ڈیرائیوڈ نالج. یعنی ایک نالج جو ہے وہ ریویلڈ نالج ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو وہ نالج جو ڈیرائیو کیا جائے گا اسی ریویلڈ نالج سے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف نالج, ریویلڈ نالج اینڈ دا ڈیرائیوڈ نالج. سو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ knowledge according to the Islamic epistemology it is basically having two forms. One is basically the form as mentioned by one of the scholars, Ibn Khaldun. He said that there are two forms of knowledge. One is being called as ilmul adyan and second is called ilmul abdan. Just like we have discussed in the previous slide, the ilmul adyan is basically the revealed knowledge and ilmul abdan is basically the acquired knowledge. So اگر ہم اس کا دونوں کا کنیکشن دیکھیں تو intervention of the we can say the revealed knowledge is necessarily important within the domain of the Islamic epistemology. I mean ilm al-adyan جو ہے وہ revelation ہوگی, that is all about the revelation, and when we say revelation it means that the Quran according to the Islamic philosophy. So a revealed knowledge can be the revelation, and ilm al-abdan is basically the acquired knowledge from the revelation, or it could be from the perspective of the legal perspective, from the lawful perspective, it could be ijma, qiyas and istishab and istihsan. But on the other hand, if we talk about the other perspective or the skills, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کوئی بھی اسکل سیکھتا ہے, کوئی بھی اسکل
آپٹ کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ اس کی ایکوائرڈ نالج ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک فلاسفی. یعنی جو ریویلڈ نالج ہے دیٹ از گیون ان دا قرآن, دیٹ ہیز بین ایکسپلینڈ بائی دا حدیث اینڈ دیٹ کین بی انٹرپریٹڈ بائی دا اجماع اینڈ دا قیاس. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کی, تو ایکوائرڈ نالج انسان کی وہ اسکل ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ سیکھتا ہے. تو اس میں تمام آپ کے سوشل سائنسز کے, ہارڈ سائنسز کے, نیچرل سائنسز کے جتنے بھی جو برانچز ہیں, جو علوم ہے, وہ آپ کی ایکوائرڈ نالج میں آ جاتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں چاہے اس کا تعلق پالیٹکس سے ہے, چاہے اس کا تعلق سوسائٹی سے ہے, چاہے اس کا تعلق میڈیسن سے ہے, چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے ساتھ ہے, چاہے اس کا نیچرل سائنسز کے ساتھ ہے, چاہے اس کا ٹیکنالوجیکل سائنسز کے ساتھ ہے, یا اس کا جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ ہے, یا اس کا اینتھروپولوجیکل سائنسز کے ساتھ ہے. تمام کے تمام سائنسز جو ہے وہ بیسیکلی وہ اسکل ہے اس انسان کی جو کہ ایکوائرڈ کی ہے اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے. سو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوائرڈ نالج میں انسان کی اسکل ہے جو کہ وہ نیچرل سائنسز کی بیسس کے اوپر یا سوشل سائنسز کی بیسس کے اوپر وہ لرن کرتا ہے. اچھا, دوسری جو ہم بات کرتے ہیں کہ ریولیشن, تو ریولیشن کین ناٹ بی ایکوائرڈ, اٹ از سم تھنگ that can be given, that can be revealed. So revelation, we can say it's basically the guidance, we can say given by the God. And we know that in Islamic, within the domain of the Islamic philosophy, the source of God, the knowledge of God is ultimate, that is infinite. So اسی طرح سے جس طرح سے میٹا فزیکل کانسیپٹ کے اندر جو ریولیشن ہے یا کانسیپٹ آف گاڈ ہے یا بینگ آف گاڈ ہے وہ سپریم ہے, انفائنیٹ ہے, اسی طرح سے جو نالج آف گاڈ ہے ایز اے ریولیشن وہ بھی جو ہے وہ انفائنیٹ ہے اور وہ ایکسلنٹ ہے اور سپیریئر ہے. اب اس کی سپریمیسی جو ہے that can be reflect by the acquired knowledge. یعنی آپ کا جو ایک کمبینیشن بنے گا اسلامک اپسٹیمالوجی کا, اسلامک نالج کا, وہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریولیشن ہے وہ ڈومیننٹ کرے گی آپ کی تمام ہارڈ سائنسز کو, نیچرل سائنسز کو اور آپ کی سوشل سائنسز کو. یعنی اگر آپ ایک اچھے میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس طب کی جتنی بھی, میڈیسن کی جتنی بھی انفارمیشن ہے, اگر وہ سرو کر رہی ہے اس آبجیکٹیو آف جو کہ آپ کے ریولیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو دیا گیا ہے, ٹو سرو دا ہیومینٹی, دیٹ از ون پوائنٹ. بٹ ٹو سرو دا ہیومینٹی فار دا سیک آف گاڈ, دیٹ از بیسیکلی دا ریئل پرسپیکٹو آف دا ایکوائرڈ نالج in order to serve the guidance of the revelation. سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک اچھے سوشولوجسٹ ہیں اور آپ ایک ایسی سوشل تھیری ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آپ کی ریفلیکٹ کر رہی ہے, جو آپ کی سرو کر رہی ہے فار ہیومینٹی, دیٹ از ون پرسپیکٹو. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے سوشولوجسٹ ہیں اور آپ ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں اور آپ کی جو تھیری ہے وہ سرو کر رہی ہے ہیومینٹی کو for the intentions, for the sake of God, so that is basically guided by the revelation. اسی طرح سے اگر آپ ایک اچھے انجینئر ہیں, آپ ایک اچھے سوشل سائنٹسٹ ہیں, آپ ایک اچھے بایولوجسٹ ہیں اور آپ کی اچھی جو اسکل ہے جو ایکوائرڈ نالج کی وہ ہے آپ کی ٹو سرو کرنا ٹو سرو دا مسلم اینڈ دا مسلم سوسائٹیز, تو وہ آپ کی جو ہے وہ ہوگی ریفلیکٹ ہوگی ریولیشن سے. سو آل آف دا اینتھروپولوجسٹ, آل آف دا ہسٹورینس آف دا مسلم اسکالرز, they are agreed and they give the opinion that کہ آپ کی جتنی بھی جو ایکوائرڈ نالج کی جو برانچز ہیں, جو سائنسز ہیں, وہ that must be guided by the revelation if you believe in the Islamic philosophy, if you are following the concept of the Islamic philosophy. تو آپ کی تمام نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کی جو ڈومین ہے وہ آپ کی جو ریویلڈ سائنسز ہیں اس سے جو ہے وہ گائیڈڈ ہونی چاہیے, اس کی ڈومین کے اندر جو ہے وہ کام کرنی چاہیے آپ کی تمام جو ایکوائرڈ نالج کی جو بیسز ہے. سو وی کین سے that these are the forms of knowledge, اور اس میں بھی آپ کی جو ڈومیننٹ اور جو پرومیننٹ فارم ہے وہ آپ کی ریولیشن ہے. اچھا جی, اسی کو امام غزالی نے اس طرح سے ڈسکس کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو نالج ہے اس کی ڈویژن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آپ کی جو ہے وہ نقلی ہے اور ایک آپ کی اس میں عقلی ہے. یعنی نقلی کو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو نقل کی گئی ہے, جو کاپی کی گئی ہے, اور یہ نقل جو ہے وہ کاپی کی گئی ہے, یہ وہ قرآنک ریولیشن ہے جو قرآن کی صورت میں انسان کے پاس اس وقت لوح محفوظ سے اترنے کے بعد انسان کے پاس نقل کی صورت میں موجود ہے. تو یہ ایک آپ کی ایکوائرڈ ریولیشن ہے. اور جو عقلی نالج ہے جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ وزڈم جو ہے وہ پرومیننٹ ہے یا ڈومیننٹ ہے, وہ آپ کی وہ نالج ہے جو کہ ایکوائرڈ نالج ہے, جو آپ کی اسکل ہے.
اب یہ اس عقل کی اور اس کی لمیٹیشن کو ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے تو وہ ان فیکٹس کو، ان انفارمیشن کو جو کہ قرآنک انفارمیشن ہے، میٹا فزیکل انفارمیشن ہے، چاہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، چاہے وہ ہیون ہے، چاہے وہ جو ہے وہ ہیل ہے، چاہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے، بینگ آف گاڈ ہے، تو وہاں پر یہ عقل آپ کی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. لیکن جب آپ کی یہی عقل جو ہے، یہی جو آپ کی ریزن ہے، یہ اگر جو آپ کے نقلی جو نالج ہیں، جو عقلی نالج ہیں یا جو آپ کے ایکوائرڈ نالج ہیں، ان کو سرو کر رہی ہے، ان کو ایکسپلور کر رہی ہے، ان کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، ان کو فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے، تو یہ آپ کی سروس ٹو دا وی کین سے سروس ٹو دا ریولیشن ہے، یعنی آپ کی گائیڈڈ بائی دا ریولیشن ہے. سو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقلی جو ہے وہ آپ کی وہ ریزن ہے، وہ آپ کی وزڈم ہے، وہ آپ کی انٹلیکٹ ہے، جس کی بیسس کے اوپر آپ کوئی بھی اسکل حاصل کرتے ہیں. اور وہ آپ کی اسکل جو ہے وہ ماتحت ہونی چاہیے، سبارڈینیٹ ہونی چاہیے آپ کی نقلی جو نالج ہے، جو کہ آپ کی ریولیشن کی بیسس کے اوپر قرآن کی صورت میں یا ایکسپلینیشن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. سو اب ہم اس کو اس طرح سے بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مین ہیز بین پلیس ان دس ورلڈ ایز اے وائسچرن. اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ خدا کا خلیفہ ہے، وائسچرن ہے، اور اس لیے therefore it becomes his duty to make use of this knowledge as one of the means to achieve his ends both physical and the spiritual. اب جو جس کے اوپر میں نے بات کی کہ آپ کا جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اگر سرو کر رہا ہے اس آبجیکٹو کو جو کہ گاڈ کا آبجیکٹو ہے دنیا پر، اپنے سسٹم کو، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو، گاڈ کی انسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کرنا، چاہے وہ فزیکل فارم میں ہے، چاہے وہ اسپرچل فارم میں ہے، گائیڈنس کی صورت میں ہے، تو وہ انسان کی ایز اے وائس چرن اس کی رسپانسبلٹی ہے. So we can say that Muslim cannot carry out their functions as vicegerent or obtain sufficient guarantees and assistance to enable them to achieve their objectives of the perpetual progress unless they use scientific research methods and the methodologies to discover the laws of the world, nature and the cosmic system. So we can say that being a Muslim and being a vicegerent of the God, the Muslim politicians, the Muslim medical experts, the Muslim engineers, the Muslim social scientists must serve the system of the God given by the revelation. یعنی وہ جو سسٹم آف گاڈ ہے خلافت کی بنیاد پر اگر مسلم جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ اس کو سرو کر رہے ہیں، دیٹ از دا بیسیکلی دا پیور پرپز اور دیٹ از دا پیور سروس آف دا ہیومن بینگ فار دا ریولیشن اور فار دا گاڈ. Okay, if we look at the revealed knowledge جس کو ہم بات کر رہے ہیں الوحی، اور جس کو ہم نے بھی بات بھی کی ٹائپس آف نالج کی، تو ریویلڈ نالج کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا انسٹنکٹیو نالج ہے، اور یہ انسٹنکٹیو نالج جو ہے وہ آپ کا دیا جائے گا تھرو وحی. اینڈ وہی ہم بات کرتے ہیں تمام وہ ٹیکسٹ جو کہ ریویل ہوا کن کے اوپر؟ پروفٹس کے اوپر. تو یہ وہ نالج ہوگا، یہ وہ فارم آف نالج ہوگی جو کہ پروفٹ کو ان دا فارم آف وحی جو ہے وہ دی جائے گی، جو ریویلڈ نالج ہے. ڈیوائن نالج جو ہے وہ اس سے سم ہاؤ ڈفرینٹ ہے. ڈیوائن نالج ہی آپ کے جو ہے وہ ریویلڈ نالج ہے جس کو ہم بات کریں ریویلڈ نالج ہے، اور یہ ریویلڈ نالج آپ کا ڈیوائن نالج ہے. اور اسی ڈیوائن نالج کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس کو کیسے ریفلیکٹ کر سکتا ہے. یعنی ریویلڈ نالج آپ کا گیون کہاں سے ہے؟ وہ آپ کا گیون ہے تھرو پروفٹس، اور پروفٹس کو بھی وہ وہی جو کہ اس کو گاڈ کی طرف سے دی جا رہی ہے، دیٹ از دا ریویلڈ نالج. اب یہ ریویلڈ نالج ایک قسم کا ایک ڈیوائن نالج ہے، سیکنڈ نالج ہے جو آپ کا ریفلیکٹ کرے گا آپ کے تھرو فکر اینڈ تھرو ذکر. اب فکر کیا ہے کہ وہ آپ کی ریفلیکشن ہے ان یور تھاٹ، یعنی آپ وہ جو نالج آپ کو قرآن کے اندر دیا گیا، حدیث کے اندر ایکسپلین کیا گیا، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں، سوچنے کے بعد اور تدبر کے بعد آپ اس کو اپنی ہیومن لائف کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو دیٹ فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ آپ کی اس کے اوپر ریفلیکشن ہے، اس کے اوپر فکر ہے. یعنی دا کویسٹ فار نالج تھرو آیاس آف دا قرآن اینڈ دا آیاس آف اللہ، اینڈ آپ کی جو وہ ریشنل اپروچ ہے، یہ آپ کا وزڈم ہے، اگر وہ ان کو پڑھ رہا ہے، ان کو ایکسپلین کر رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے اپنے تھنکنگ پروسیس سے، تو وہ آپ کی فکر ہے. اچھا، فکر کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا ذکر ہے، یعنی آپ کی کنٹمپلیشن ہے. آپ کی وہ کنٹمپلیشن کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں. دس از
قرآن says that this is basically explanation of the قرآن, اور اس کو آپ ریممبرنس کے نام بھی دیا جاتا ہے ذکر کو. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ جو نالج کی جو ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ کی تھرو ریولیشن آپ کی دی جا رہی ہے, اگر آپ اس کو ریشنل بیسس کے اوپر اس کو نہ صرف اپنے ورڈز کے تھرو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں, دوسروں کو بتا رہے ہیں ریشنلٹی کی بیسس کے اوپر, بلکہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں اپنی فزیکل لائف کے اندر, اپنی سوشل لائف کے اندر, اور اپنی آپ کی ایگزولوجیکل لائف کے اندر. تو آپ جب اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ ذکر, اور آپ کے فکر کے بعد آپ کا ذکر کی جو ہے وہ سٹیج آ جاتی ہے. سو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ریممبرنگ گاڈ وی آلسو پریز ہم, یعنی آپ جب فکر آپ کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ جو آپ سوچ رہے ہیں خدا کے بارے میں کہ کون سا کیسا خدا ہے, کس طرح کا ہے, ڈیوائن ہے, ڈیوائن نہیں ہے, ایک سبسٹنس کی صورت میں ہے, تو اس کو جو ہے وہ آپ کی جب آپ اس کو لے رہے ہیں فرام دا قرآن تو وہ آپ کی فکر ہے. لیکن اس کو فکر کو اگر آپ اس کو اپنے ورڈز میں جب لا رہے ہیں اور آپ اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد, اس کی ایکسپلینیشن پڑھنے کے بعد, جو آپ کے ورڈز کی صورت میں جو آپ بتا رہے ہیں کسی کو بھی, تو وہ آپ کی اس میں ریممبرنس آ جاتی ہے, وہ آپ کی کنٹمپلیشن آ جاتی ہے. اور وہ کنٹمپلیشن آپ کی ورڈز میں بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کنٹمپلیشن اکارڈنگ ٹو دا صوفیہ وہ آپ کے پریکٹس میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ بتانے کے بعد اگر اس کے اوپر خود عمل کر رہے ہیں تو وہ اس کی ہائر سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ اسی پریکٹس کو جو کہ آپ کی نالج کی بیسس کے اوپر آپ کو دی گئی ہے, آپ اس کو سوشل لائف کے اندر, فزیکل لائف کے اندر اپلائی کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی پریکٹیکل جو ہے کنٹمپلیشن آ جائے گی. تو اسی لیے ریممبرنس سے زیادہ جو ذکر ہے وہ آپ کی پریز کی ڈیفینیشن کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ خدا کو صرف یاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ خدا کو جو ہے وہ پریز کر رہے ہیں تھرو دا نالج آف دا فکر اینڈ دین دا ذکر. اوکے, یہ تو ہو گیا پہلا ٹائپ آف نالج جو کہ آپ کا ڈیوائن نالج ہے, آپ کا جو ریویلڈ نالج ہے. سیکنڈ جو ٹائپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈیرائیو نالج ہے. یہ نالج ہے چونکہ اس کا ہیومن ریشنلٹی کی بیسس کے اوپر ہے, ہیومن اسکل کی بیسس کے اوپر ہے. سو دس نالج از سپوز ٹو یوز دا اسلامک میتھڈالوجی اینڈ دا فیکلٹیز, یعنی آپ کی ہیومن جو فیکلٹی ہے دیٹ شوڈ بی سبارڈینیٹ ٹو دا ریولیشن. تو وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اسلامک میتھڈالوجی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اینڈ میتھڈالوجی از بیسیکلی بائی دا قرآن اینڈ دا سنہ. اچھا, اب اس میں کیا پروسیس ہوگا کہ تھرو سینس ریسرچ اینڈ ڈیپ تھنکنگ ہیومنس کین کنسیپچولائز, ایکوائر, comprehend and search this type of knowledge. یعنی آپ جو میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے بات کی پچھلی سلائیڈ کے اندر کہ آپ سب سے پہلے سوچیں گے کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوکے, if we take another verse, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. O believers, avoid alcohol and gambling. There is a loss, there is a great harm into it. So that you can be successful. اے ایمان والو, تم شراب اور جوئے کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس آیت کو اگر آپ اس طرح سے کنٹمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس کے اوپر تھنکنگ کریں وائی الکوہل is harmful for the human life, human health and human society. جب آپ اس کے اوپر thinking کریں گے after accepting that fact کہ yes it's a revealed information, آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے. ریفلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی فزیکل لائف کے اوپر, اپنی سوشل لائف کے اوپر, تو جو بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے ایکوائرڈ نالج کے اوپر ہیں. یعنی آپ ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا سوشل سسٹم بنا رہے ہیں جس میں الکوہل اینڈ گیمبلنگ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے آپ کی انڈیویجول لائف کے لیے بھی اور آپ کی سوشل لائف کے لیے بھی. تو وہ آپ کی بیسیکلی آپ کا یو آر اے anthropologist, you are a sociologist, اور you are a politician. تو آپ جو implement کر رہے ہیں as a vicegerent of God, تو وہ آپ کے basically thinking کے بعد, اس کے بعد conceptualize کرنے کے بعد, acquire کرنے کے بعد آپ اس کو جو comprehend کر رہے ہیں social life کے ساتھ, تو وہ آپ کی بیسیکلی تھرو آپ کی ایکوائرڈ نالج, وہ آپ کے اسکل کے ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یہی آیت جو ہے وہ ملتی ہے اور آپ اسی آیت کی بیسس کے اوپر اگر آپ کنسیپچولائز کرتے ہیں, تھنکنگ پروسیس کرتے ہیں کہ ہاں میڈیکلی جو ہے وہ الکوہل کے کون کون سے ہیلتھ کے جو ہے ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں, تو ہارمفل افیکٹس کو آپ کو تھنکنگ پروسیس کے بعد, کنسیپچولائزیشن کے بعد, ایکوائرڈ کے بعد
آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہاں بھی الکوہل پینے سے آپ کو یہ ہیومن ہیلتھ کو نقصان ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی بیسیکلی ایکوائرڈ آپ کی اسکل ہی ہے, آپ کی میڈیکل کی اسکل ہے, لیکن آپ اس کو کانسیپچولائز کر رہے ہیں with the revealed knowledge, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ کی acquired knowledge that is subordinate by the wahi and by the revelation. So اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم belongs to God wherein there is a no question of zan. I mean جو کہ خدا سے متعلق علم ہے اس میں تو کوئی زن کی بنیاد ہے ہی نہیں ہے. یعنی اگر خدا کی ایگزسٹنس کی بات ہے, ہیل کی بات ہے, ہیون کی بات ہے, لائف آفٹر ڈیتھ کی بات ہے, ڈے آف ریزریکشن کی بات ہے, تو وہاں پر آپ زن سے ان ریالٹیز کو نہیں پا سکتے. لیکن جو آپ کی پروگرس ہے, جو آپ کی یقین جہاں پہ آپ کو چاہیے ہے, فرام رائب ٹو یقین, وہ آپ کا یہ جو میں نے اگزامپل دی, جو آپ کی جیسے آپ کے شراب کی اگزامپل ہے, گیمبلنگ کی اگزامپل ہے, اسی طرح سے اگر آپ پازیٹیو اگزامپلس کی طرف جاتے ہیں, سن لائٹ ہے, مون لائٹ ہے, سرکولیشن آف سن ہے, سرکولیشن آف مون ہے, ان کی جو ریالٹی ہے, ان کی جو ایگزسٹنس ہے, ان کی جو سائنس ہیں, اس کے تھرو اگر آپ ریولیشن کو ایکوائر کر رہے ہیں, تو آپ اپنی اسکل کی بیسس کے اوپر ایز اے سائنٹسٹ جو ہے وہ آپ بیسیکلی سرو کر رہے ہیں اس آبجیکٹیو کو, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس نالج کو جو ہے آپ اچیو کر رہے ہیں. سو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیرائیوڈ نالج مسٹ بی سبارڈینیٹ بائی دا ایکوائرڈ بائی دا ریویلڈ نالج. اوکے جی, 2 پوائنٹس کی ہم بات کر چکے ہیں, ہم سورسز آف نالج کی بات کر چکے ہیں, ہم فارمز آف نالج کی بات کر چکے ہیں. اب ہم لاسٹلی بات کریں گے بیسک پرنسپلز آف نالج, یعنی جو نالج کے جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں اسلامک فلسفی کے اندر. تو اس میں 4 چیزیں آپ کو یو ہیو ٹو بیئر ان دا مائنڈ. سب سے پہلے آپ کی یونٹی آف دا کریٹر, یونٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسٹ بی دیئر, دیٹ یو بلیو جو بھی نالج آپ کو دیا جا رہا ہے دیٹ از فرام دا گاڈ اینڈ دیٹ از ون. دوسری, آپ کے پاس جو بھی نالج جو آ رہا ہے, چاہے وہ کریشن کا نالج ہے, چاہے وہ آپ کا آنٹولوجیکل نالج ہے, ٹیلیولوجیکل نالج ہے, کاسمولوجیکل نالج ہے, یعنی وہ انسان کا نالج ہے, انسان کی پرپس کا نالج ہے, کاسمولوجی کا نالج ہے, یونیورس کا نالج ہے, یا انسان کے اینڈ کا جو ہے وہ نالج ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ون ہے, یعنی وہ ون بینگ کی طرف سے ایک ہی سورس آف نالج کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا, دیٹ از قرآن اینڈ ایکسپلین بائی دا حدیث. تھرڈلی جو ہے وہ آپ کا یونٹی آف تھاٹ, آپ جو بھی بلیو کر رہے ہیں, جو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں نالج کی ایگزسٹنس کو ایز اے سورس بائی گاڈ ون, then the creation knowledge given by one source that is Quran, and then آپ اس میں جو عقل کا استعمال ہے وہ انہی بیسس کے اوپر کریں گے جس کی بیسس کے اوپر قرآن اور حدیث جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو یونٹی آف تھاٹ آپ کی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کی فرم ہونی چاہیے, وہ آپ کی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, اور وہ آپ کی ایک فوکس جو ہے ایریا کے اوپر جو ہے وہ رہنی چاہیے. اور لاسٹلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے یونٹی آف مین, یعنی انسان کی جو اپنی اسیمیلیشن ہے نالج کی, انڈرسٹینڈنگ ہے نالج کی, وہ ایک ہونی چاہیے, دی ون ہونی چاہیے. تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وننس کا جو کانسیپٹ ہے about the source of knowledge, about the purpose of knowledge, about the process of knowledge and about the attaining of knowledge. So ان 4 چیزوں کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں سب سے پہلے یونٹی آف اللہ, یعنی توحید جو ہے نالج کے اندر کیسے رول پلے کر سکتی ہے. وی نو دیٹ اللہ از دا اونلی ون کریٹر اینڈ ہی آف دا ایوری تھنگ. آئی مین ہی بیسیکلی reflects as a God of everything, and he is absolutely one, and we know that he is one, and according to Islamic epistemology the God is being considered infinite and the one, and that everything is separate and different from him as a creator. I mean the creation must be different from the creator, and creator is one, and that he is unique and he is infinite, and the creation must be different from the creator. We cannot assimilate the knowledge about the creation to the creator. یعنی ہم مخلوق کے نالج کو کبھی بھی, اس کے ایٹریبیوٹ کو کبھی بھی کریٹر کے ایٹریبیوٹ کے ساتھ, اس کے نالج کے ساتھ جو ہے اسیمیلیٹ نہیں کر سکتے. سو اٹ از دیئرفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیو ریکگنیشن, لو اینڈ اوبیڈینس مسٹ بی constantly present in the consciousness of the Muslim. یعنی انسان مسلمان جو بھی تفکر کرے گا, سوچ رکھے گا, فلسافیکل تھاٹ رکھے گا, اس میں اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کانسیپٹ آف کریٹر ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ہے, اس میں ایک ہی بینگ ہے, ایک ہی ون ہے, اور کوئی بھی ایٹریبیوٹ جو کہ کریشن ہے وہ اس کے ساتھ اسیمیلیٹ نہیں کر سکتا, وہ اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. سو اس لیے چاہے ہم پریز کی بات کریں,
praise of God کی بات کریں, remembrance of God کی بات کریں, reflection of the ayats of God کی بات کریں, تو that should be for only for the one being, that is the being of the God who is one. Okay, اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے, یعنی پہلے ہم نے بات کی کہ سورس آف نالج کو ہم کیسے لے رہے ہیں. ون پرنسپل, دا مین پرنسپل, کہ آپ سورس آف نالج کہاں سے لے رہے ہیں, وہ آپ نالج لے رہے ہیں اس الٹیمیٹ بینگ سے جو انفائنیٹ ہے اور the one ہے, جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں, جس کو ہم نے اللہ کہا ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ یونٹی ان دا کریشن. اوکے, اب سیکنڈلی یونٹی ان کریشن کی جب آپ بات کریں گے نالج کی بیسس کے اوپر, سو اٹ از دا سیلف ایویڈنٹ دیٹ دا قرآنک اینڈ دا سائنٹیفک ڈیٹا شوڈ coincide and correspond, and that is coincide and correspond with each other in the general sense, outside the realm of the relativities and the variables, and it is obvious that there should be no contradiction or the barriers between them. And we can say that the facts which are being explored, which are being invented later on by the science, that has already been given by the Quran, so there is an assimilation, there is a coincide in between the Quran and the scientific knowledge. So we can say that the natural or the pure science is basically the study of the creation of God. یعنی اگر آپ کاسمولوجی کی اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ یونیورس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ ہیومن ایگزسٹنس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی, یا آپ اس کاسمولوجی کے پرپس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, یا آپ اس کے اینڈ, یا اس کے اسٹارٹ, اس کے بگننگ اور اس کے اینڈ کی جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو دیٹ از بیسیکلی دا نالج آف گاڈ. اس لیے آپ کی وہ جو ایک فوکس ہے, جو ایک فوکس ہے آپ کا اسٹڈی کرنے کا, وہ آپ کا ہونا چاہیے کیا, ون, دی ون. دا کریشن از basically giving the serving the purpose of the one, that is one is basically the God. So یہاں ہم بات کریں, پہلا پرنسپل ہم نے بات کی کہ جو سورس آف نالج ہے وہ ون ہے, پہلا پرنسپل. دوسرا جس کے بارے میں اسٹڈی کی جا رہی ہے, کریشن کے بارے میں اسٹڈی کی جا رہی ہے, وہ بھی دی ون ہے, یعنی اس کو بھی ہم نے یونٹی ان ون, یعنی کریشن کی جتنے بھی آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے, جس کو بار بار قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو آسمان کی طرف ہو, یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے, سورج اور چاند کی گردش کو دیکھو, یہ ایک ہی سسٹم میں اتنے سالوں سے گردش کر رہی ہے. یہ تمام جب اسٹڈی کی جائے گی تو وہ ون کی طرف لے کے جائے گی. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سورس آف نالج ون ہے, اس کی اسٹڈی جو کی جا رہی ہے وہ بھی ون فوکس کے ساتھ کی جا رہی ہے, ایک ہی فوکس کے ساتھ کی جا رہی ہے, دیٹ از دا اسٹڈی آف دا گاڈ. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ ہم بات کریں گے یونٹی آف تھاٹ, یعنی آپ جو بھی پروسیس اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا ون ہونا چاہیے, دیٹ از ریویلڈ. اور اس میں ایک بہت بڑی ڈسکشن آ جاتی ہے ریولیشن اینڈ ریزن کی, اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ بائی دا اینڈ یا لیٹر آن ہم اس کے اوپر ایک پوری ایک ڈسکشن رکھیں گے. اس کے اوپر ہم پوری ایک جو ہے وہ ایک ڈسکشن یا ایک پورا لیکچر رکھیں گے کہ ریولیشن اور ریزن میں کہاں پہ ڈفرینسز آیا جو ہے فلاسفی کے اندر, چاہے وہ گریک فلاسفی ہے, چاہے وہ رومن فلاسفی ہے, چاہے وہ آپ کی کرسچین فلاسفی ہے, یا لیٹر آن وہ آپ کی اسلامک فلاسفی ہے. لیکن یہاں رائٹ ناؤ جو ہم اس کو چونکہ ایز اے پرپز, ایز اے پرنسپل آف دا اسلامک ایپسٹیمولوجی ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یونٹی آف تھاٹ کیسے آئے گا آپ کی اسٹڈی آف ایپسٹیمولوجی کے اندر. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریولیشن از بائی گاڈ, دیٹ از بیسیکلی بینگ کالڈ اللہ ان دا اسلامک فلاسفی, اینڈ ریولیشن از بائی گاڈ, اینڈ دا ریزن از جسٹ لائک اے کیجوالٹی. I mean, it is a human acquired ability. It is not basically by the God. So revelation cannot be equal to the reason. So the reason is basically created by the Allah. It's a creation of Allah, right? And it is to act and as a stimulant for man. It is quite evident that the revelation and the reason share inherent qualities. However, we must consider one thing, that it would be incorrect to say that both are exactly the same. So this is what I am trying to say, that this is because the reason is just based on the zahir, what can be seen. However, the Quran is basically gives the idea or the concept or verses that basically speak about the many physical phenomenon that man is unable to see. تو یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ صرف ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم پرنسپلس آف ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں تو پہلا پرنسپل کیا تھا, سورس ون ہے. اس کے بعد جس کے بارے میں اسٹڈی کی جا رہی ہے وہ ون ہے, اس کا فوکس بھی ون ہے کہ کریشن جو ہے وہ بیسیکلی بائی دا گاڈ.
تیسری چیز کیا ہے؟ یونٹی ان دا تھاٹ. آپ جو اس کے اوپر پروسیس اپلائی کر رہے ہیں, آپ جو اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, اس کی ریالٹی کو جاننے کی کوشش کریں, اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں, وہ بھی ایک ہونی چاہیے. وہ کبھی بھی آپ کی ریزن اور ریولیشن نہیں ہو سکتی. دو کہ ریزن جو ہے دیٹ از بیسیکلی دا کریشن آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو یہ عقل ہی دی جس کی بنیاد پر انسان کو علم سکھایا گیا, اور اس علم کی سیکھنے کی بیسس کے اوپر اس کو جو ہے وہ فضیلت دی گئی, اس کو سجدہ بھی کروایا گیا. بٹ دا پوائنٹ از دس اگین, دیٹ از دا کریشن اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ایکول ٹو دا ورڈز آف گاڈ. اینڈ ورڈز آف گاڈ جو ہے اس کے ایکول نہیں ہو سکتی آپ کی عقل, کیونکہ عقل آپ کی جو بھی آپ کو انفارمیشن دے گی, نالج کا انفارمیشن دے گی, وہ آپ کا ظاہر کا دے گی. لیکن جب بھی ہم ریولیشن کی بات کرتے ہیں تو ریولیشن آپ کو بہت سارے ایسے فیکٹس بتاتی ہے, بہت سارے ایسی ڈیوائن ریالٹیز بتاتی ہے, جیسے لائف آفٹر ڈیتھ ہے, ریزرکشن ہے, ڈے آف ریزرکشن ہے, ایون گاڈ اٹ سیلف ہے, ہیل ہے, ہیون ہے. یہ تمام وہ ریالٹیز ہیں جو کہ آپ نے نہیں دیکھی. سو ان کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ریولیشن. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے کین ناٹ بی ایکول. ان کو ایکول ہم اسٹیٹس نہیں دے سکتے, ریولیشن کو بھی اور ریزن کو بھی. دے آر ناٹ, رادر ریزن از سبارڈینیٹ ٹو دا ریولیشن. ریزن جب بھی آپ کا زن, آپ کی وزڈم جب بھی کام کرے گی, وہ سبارڈینیٹ ہوگی ریولیشن کی اکارڈنگ ٹو دا اسلامک فلسفی. اگر ہم جنات کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں, اگر ہم ملائکہ کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں, ایسے بینگ پانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کی ریزن انف نہیں ہے, وہ سبسٹنس کی طرف لے کے جائے گی. سبسٹنس وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ریولیشن جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر دے گی, اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور ان کی بینگ, ان کا جو وجود ہے وہ انسان کے وجود سے مختلف ہے. سو ان ادر وے وی کین سے, فرسٹ آف آل ہمیں جو پرنسپلس کی بات کی, فرسٹ آف آل the principle of unity, we can say unity in the Allah, I mean who is the creator of the knowledge. Then unity in the creation, جس کو کہ آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہو. تیسرا یہ کہ آپ کا فوکس کیا ہے, یعنی آپ کس ذریعے سے جو ہے وہ کس پرنسپل کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہو, تو وہ بھی آپ کا ون ہونا چاہیے, دیٹ از ریولیشن. ہاں, ریزن آپ کی اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایز اے ٹول استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کی جو تھاٹ ہے وہ ریولیشن کے اوپر ہی فوکس کرنی چاہیے. فورتھ ون ہے جی, اس کو ہم اب اس لیے اسکپ کر رہے ہیں کہ ریولیشن اوور ریزن, میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ what the scholars have said about this. Okay, the last point is basically about the unity of man, کہ انسان جو ہے, کیونکہ ہم اسٹارٹ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے in acquiring the knowledge اور in acquiring the truth اور in acquiring the wisdom. So اس کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت کی طرف جانا پڑے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سٹیٹس دیا اور اس کو کیا ایک یونیک جو ہے اس کو ایبلٹی دی, جس کی بیسس کے اوپر, کیونکہ سب سے پہلے ہم نے بات کی جو کہ سورس آف نالج دے رہا ہے. دوسری ہم بات کر رہے ہیں جس بیسس کے اوپر, جس پرنسپل کی بیسس کے اوپر اس نالج کو جو ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے, یعنی پیٹرن کیا ہے. چوتھا وہ جو سیکھنے والا ہے, یعنی انسان جو ہے اس کو کس طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اندر. تو اس کے لیے ہم یہ قرآن کی آیت نمبر جو ہے اگر ہم دیکھ لیں, آیت نمبر 32 and 33, اگر بلکہ ایک پورا, یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں گے 32 سے 40 تک ایک پورا سورۃ البقرہ کی سیکنڈ چیپٹر کی جو ایک ڈسکشن ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ یونٹی آف مین کے اوپر. بیکاز وین اللہ المائٹی ہیز کریٹڈ Adam alayhi salam, but rather we can say it is being started from verse number 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. When Allah Almighty has said that I am going to make another vice chant, I am going to make a vice chant on this earth, then the angels asked the question, if they were there, and they asked that they will create corruption on the earth, یعنی یہ زمین پہ جا کے فساد کریں گے. Then what Allah Almighty has given پریورٹی, اور وی کین سے ایک فضیلت جو دی, ایک جو پریورٹی دی ایمان انسان کو, وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. So here the Almighty has given a challenge to the angels کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم کو وہ علم دیا, وہ نالج دیا, وہ وزڈم دی, اور اس وزن کی بیسس کے اوپر وہ علم سکھایا جو کہ اس کائنات میں موجود تھا. یعنی چاہے وہ میٹافزیکل نالج تھا, آپ کا ایپسٹیمولوجیکل نالج تھا, چاہے آپ کا ایگزولوجیکل نالج تھا, وہ آدم کو سکھا دیا.
اس کو ایکوائر کرنے کی بیسس کے اوپر ایکسپلور کیا گیا. تو آدم کو جب وہ سکھا دیا گیا, پھر وہی اسماء اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ اسماء کیا ہیں. دین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وی ڈونٹ نو ایکسیپٹ وٹ یو ہیو گیون ٹو اس. ہمارے پاس اتنا ہی نالج ہے جو آپ نے دیا ہے. Then Allah Almighty said, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. So tell them the names which I have taught you. So this is basically the knowledge Allah Almighty has given only to the man. So فلما أنبأهم بأسمائهم فقال قال أن لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. So this is basically Almighty has basically given a unity of the knowledge to the man. یعنی وہ جو knowledge تھا اس پوری کریشن کے اندر, جو کہ اس وقت آپ کی کاسمولوجیکل کریشن بھی ہے جس میں اینجلز بھی آ جاتے ہیں, جنات بھی آ جاتے ہیں, آپ کی یونیورس بھی آ جاتی ہے, سورج چاند ستارے بھی آ جاتے ہیں, اس پوری کریشن کے اندر, یا زمین بھی آپ کے آ جاتی ہے, زمین کے اندر تمام چیز جو ہے وہ کریشن میں آ جاتی ہے. اس پوری کریشن کے اندر جو ایک اینٹی تھی, ایک اسپیشیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا, اور وہ تھی انسان. انسان کو وہ نالج دیا گیا اور اسی بیسس کے اوپر انسان کو پریورٹی دی گئی. اور یہ جو ریزن ہے, یہ ایبلٹی جو ہے وہ اس نالج کی ہے, ان نالج کے علم حاصل کرنے کی ہے. So the first man which has been created by the Almighty, he has been blessed, he has been given a knowledge by the God. So اب اس کی جو unity of knowledge of man ہے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Allah Almighty has created Adam and taught him the names of things, which I have already discussed in the previous slide. Then Allah ordered all the angels to prostrate before Adam when they could not say the name of things which he had taught to Adam. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اسماء جن کا علم آدم کو دیا گیا, اور وہ یونٹی آف نالج تھی جو انسان کو ایز اے وائس چینٹ اللہ تعالیٰ نے دی, اور اس کوالٹی کی بیسس کے اوپر, اس ایبلٹی کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کو سجدہ کروایا. سو یہ انسان کی وہ کریٹو ایبلٹی ہے جو اس نے ایکوائر نہیں کی, جو اس کو دی گئی اللہ کی طرف سے اس نالج کی. اب اپنی اسی کریٹیوٹی کی بیسس کے, اپنی اس ایبلٹی کی بیسس کے اوپر انسان خدا کو بھی ڈھونڈتا ہے, اور خدا کے دیے ہوئے اس کائنات کے سسٹم کو بھی ڈھونڈتا ہے, اور اس سے اس دنیا میں استفادہ کرتا ہے. That is basically the unity of knowledge of man. انسان کے نالج کی یونٹی یہ ہے کہ چاہے وہ اپنی سوشل لائف گزار رہا ہے, چاہے وہ اپنی اسپرچل لائف گزار رہا ہے, that should be to serve the system of the Almighty. That should be to serve the deen of Allah Almighty. So this is basically the concept of the Islamic philosophy. So اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ relationship between the revealed and the acquired knowledge, جو کہ اب ہمیں سمجھ آتا ہے, وہ کیا ہے کہ unlike the other philosophies, Islamic philosophy is based on the supremacy of the revelation over the human wisdom. یہاں پہ آپ کی wisdom جو ہے وہ آپ کی وہ ability ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ اس نالج کو ایکسپلور کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. لیکن وہ ریولیشن, وہ نالج ہے, جو ریمائنڈر ہے, جو آپ کو بار بار پروفٹس کے ذریعے دیا گیا, اور اس کے اوپر آپ کوئی کویشچن نہیں کر سکتے ریزن کی بیسس کے. سو دا ریزن مسٹ بی سبارڈینیٹ ٹو دا ریولیشن. So overall we can say in a summarized point that Islam is coherent religion that contains beliefs, moralities, rights and jurisprudence, and it is not different. The Islamic philosophy is not different from the Islamic religion. So the source of knowledge for Islam as a religion is the eternal divine will, that knowledge. So we can say that Islamic knowledge is based on we can say the eternal divine will and the divine knowledge. So intellectual or the intellect and the traditions are the epistemological sources of Islam. I mean آپ کی جو بھی intellectual wisdom ہے, جو آپ کی intellectual tradition ہے, that must be subordinate to the revelation. So we can say that the revelation is basically considered to be the primary source or the primary principle in acquiring the Islamic knowledge. So this is all about Islamic epistemology, and we are done with that. Inshallah, in next class we are going to discuss the axiological domain of the Islamic philosophy. Thank you very much.